नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम माहिरीन को बुलाते हैं जो अपने शोबे के अंदर माहिर भी होते हैं, नामवर भी होते हैं और कामयाब भी होते हैं। उनके साथ हम गुफ्तगू करते हैं और अपने नाजरीन के लिए हम मालूमात के साथ साथ मोटिवेशन का पहलू जो है वो भी पेश नज़र रखते हैं। तो आज हमारे साथ नौजवान नस्ल, यानी नौजवान नस्ल से मुराद टीन एजर नहीं है। नौजवान नस्ल जो है वो 40 साल तक नौजवान ही कहलाती है। हमारे साथ दो माहिर और जो मुस्तहकम प्रोफेशनल हैं, अपने शोबे में उन्होंने महारत हासिल की है, तालीम भी हासिल की है, तरबियत भी हासिल की है और अब वो अपने तजर्बे के साथ इस शोबे के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं मोहम्मद उबैद साहब। आप फ्रीलांसिंग के अंदर मार्केटिंग के साथ साथ कस्टमर केयर, यानी इनका जो बेसिक शोबा है एक्सपर्टीज़ का, वो कस्टमर केयर है। हम इनसे आज बात करेंगे कि ये शोबा नौजवानों को कैसे फाइनेंशियली एम्पावर करने में मदद करता है और वो कैसे ये काम कर रहे हैं। मोहम्मद उबैद साहब, आपका शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ दूसरी एक खातून शरीके गुफ्तगू हैं। आप फ्रीलांसिंग की शोबा के अंदर सोशल मीडिया को देखती हैं, उसकी बाकायदा इन्होंने तालीम भी हासिल की है, तरबियत भी हासिल की है और अब बड़ी कामयाबी के साथ ये एक सोशल मीडिया मार्केटिंग की कंपनी जो है वो चला रही हैं अपने बलबूते पर और ये अपने आप को एक कामयाब सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट समझती हैं। आयशा सादिक साहिबा हमारे साथ आज दूसरी शरीके गुफ्तगू मेहमान है। आप दोनों ख़वातीन हज़रात का शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपका। आयशा, आप बताइए कि आपने इस शोबे के अंदर आने का क्यों सोचा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मुझे इससे रिलेटेड कुछ भी नो हाउ नहीं थी कि एक्चुअल के सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते किसको हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग का आजकल के ज़माने में क्या मुकाम है। जब मैंने इसमें कदम रखा नहीं, तो मेरा सवाल है कि आपने कदम क्यों रखा, क्या सोच के रखा? असल सवाल ये है। जी, यही इसी चीज़ के लिए मैं आगे बताना चाह रही हूँ कि जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मुझे इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन जब मैंने कदम रख लिया, जब मैंने देखना शुरू किया कि हमारा जो मुआशरा है वो किस कदर फास्ट हो चुका है, लोगों में किस कदर अवेयरनेस आ चुकी है, और जब जैसे जैसे मेरा टाइम गुजरता गया मैं ये कोर्स करती गई, इसकी तालीम हासिल करती रही और तब मुझे फिर इसके बारे में वाकई पता चला कि सोशल मीडिया जो है वो आजकल के दौर की एक अहम ज़रूरत है। हर इंसान जो है, आप ये देखें कि सोशल मीडिया के साथ इन टच है। आज आप बड़े शहरों में ले लें, फॉरनर्स को ले लें, छोटे कस्बों में, गाँव को ले लें, हर इंसान के पास एक मोबाइल है और वो सोशल मीडिया के साथ इन टच है। और हमारी जितनी भी मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी फील्ड्स हैं, चाहे आप उसमें चाहे बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी है, फिल्म से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड है, हर एक चीज़ की ख़बरें आपको सोशल मीडिया पे मिलती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ये एक ग्लोबल विलेज बन चुका है जो सोशल मीडिया है और इसमें आने का मकसद भी यही था कि हम इसको देख सकें, हम एज अ फ्रीलांसर हम आगे बढ़ सकें कि हम इसमें कामयाबी कहाँ तक हासिल कर सकते हैं। तो आपने सोशल मीडिया को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करने का फैसला किया कि आप अपना मुस्तकबिल इस शोबे में देखती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये आज के वक्त की ज़रूरत बन चुका है।
میں نے باقی بھی بہت سے پروفیشنز دیکھے ہیں، لیکن جتنا فاسٹ گروئنگ پروفیشن ہے وہ اس ٹائم سوشل میڈیا کا ہے، کیونکہ اس ٹائم میجورٹی جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ ناظرین، یہ عائشہ صادق صاحبہ نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے کہ اب ہر ایک نوجوان کے پاس سیل فون ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سوشل میڈیا برادری کا، سوشل میڈیا فیملی کا حصہ ہے۔ تو میں آپ کو چلتے چلتے بتا دوں کہ پاکستان کی 24 کروڑ آبادی میں 18 کروڑ سیل فون یوزر ہیں۔ کتنے؟ 18 کروڑ۔ 24 کروڑ میں سے 18 کروڑ کے پاس جو ہے وہ سیل فون، یعنی یہ اینڈرائڈ ہو یا دوسرا فون، یہ ان کے پاس موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا فیملی کا حصہ ہے۔ تو یہی بات عائشہ صادق صاحبہ ہمیں بتا رہی تھی۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی 24 کروڑ آبادی میں 62% جو آبادی ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ کتنی آبادی؟ 62% آبادی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ایک شعبہ ہے، اور جیسے عائشہ صادق صاحبہ نے کہا کہ گلوبل ولیج، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک منی گلوبل ولیج کی صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ جی عبید صاحب، سر آپ نے عائشہ صادق صاحبہ کی باتیں سنی، ماشاءاللہ انہوں نے اچھی بات کہی ہے۔ تو یہ جو کسٹمر کیئر کا شعبہ ہے، جی سر، ظاہر ہے یہ بھی ایک اسی منی گلوبل ولیج کا حصہ ہے، لنک کرتا ہے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ یہ۔ اس میں آپ کا کیا تجربہ ہے، آپ کا کیا مشاہدہ ہے، اور آپ نے کیا نتائج اس سے نکالے ہیں؟ سر میں اس فیلڈ کے اندر لاسٹ 13 to 40 ایئر سے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ لائک آپ کا کوئی بھی بزنس ہو، ٹھیک ہے، آپ اپنا کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، لائک کوئی بھی پروڈکٹس آپ اپنی سیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی بیک اینڈ کے اوپر آپ کو اس کی کوئی نہ کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اس کو پاپولر کرنے کے لیے، پروڈکٹ کو گاہکوں تک پہنچانے کے لیے، پلس اگر کوئی ایشوز آ رہے ہیں ان کے تو ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس ٹیم پہ ایک بڑا کردار ہوتا ہے آپ کے بزنس کو پروموٹ کرنے کے اندر بھی۔ اچھا، نہیں، بزنس پروموشن تو مارکیٹنگ میں نہیں آتا، یہ آپ کسٹمر کیئر میں ہیں، یہ کسٹمر کیئر کے اندر بھی آتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ کسٹمر کیئر کے اندر یہ اس طرح سے آتا، لیٹس سپوز آپ کی کوئی پروڈکٹ ہے، آپ اس کو سیل کر رہے ہیں، سیل کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب کسٹمر کو اس کو کوئی ایشوز آتے ہیں، کسٹمر کیا کرے گا اس کے اوپر؟ ڈیفینیٹلی وہ اس کو کوئی نہ کوئی اس کو پوائنٹ چاہیے ہوگا، یا اس کو کوئی نہ کوئی وہ کانٹیکٹ کر سکے۔ تو بیک اینڈ کے اوپر کسی بھی پروڈکٹ کی ایک ٹیم بیٹھی ہوتی ہے جو کہ اس کی ٹیک کیئر کر رہی ہوتی ہے آل ٹو آل، اور وہ کہلاتی ہے کسٹمر کیئر۔ کسٹمر کیئر کہلاتی ہے وہ۔ کسٹمر کیئر کے نام سے ہی یہ پتہ چل رہا کہ لائک وی آر ہیئر فار کسٹمر کیئر، کہ ہمیں کسٹمر کی کیئر ہے۔ اگر ہم نے کسی کو اپنا کسٹمر بنایا ہے تو ہم اس کی کیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کا کوئی پروڈکٹ سیل کی ہے، اس کو اس کے اندر کوئی ایشو آیا، ہم نے ان کو بتا دیا کہ آپ یہاں پر آپ سوشل میڈیا میں ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ تھرو وائس ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس اور بہت سی میڈیم ہیں جن کے تھرو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو دیر اینڈ دین اس ایشو کا ریزولوشن دیں گے، حل بتائیں گے، بالکل سر ایسے ہی۔ تو آپ کا تجربہ اس حوالے سے کیا ہے؟ سر میرا تجربہ اس حوالے سے اس شعبے میں جس طرح عائشہ صاحبہ نے بتایا کہ سوشل میڈیا کے اندر جو ہے یہ واسٹ اپرچونٹیز ہیں اور یہ فاسٹسٹ گروئنگ پروفیشن ہے، تو ظاہر ہے کسٹمر کیئر اسی کا ایک اسمال پارٹ ہے۔ کوئی بھی بزنس آپ کا کسٹمر کیئر کے بغیر سکسیسفل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اپنی ایک پروڈکٹ کسی کسٹمر کو دے دی، ٹھیک ہے، اب اس کسٹمر کے پاس کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے کانٹیکٹ کرنے کے لیے، وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے، کسٹمر کا ٹرسٹ سب سے ضروری ہوتا ہے آپ کے پروڈکٹ کے لیے۔ وہ آپ کی پروڈکٹ تبھی بائی کرے گا جب اس کو پتا ہوگا یار کہ مجھے کل کو کوئی اس کے اندر ایشو آتا ہے تو آئی ول ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ دیٹ پرسن ٹو سارٹ آؤٹ مائی ایشو، ٹھیک ہے۔ تو بیک اینڈ کے اوپر آپ کے پاس ایک ٹیم ہونی چاہیے، چاہے آپ سوشل میڈیا اسپیشلسٹ ہیں،
چاہے آپ کوئی بزنس رن کر رہے ہیں وٹ ایور آپ جو بھی کر رہے ہیں اور چاہے کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں بٹ بیک اینڈ کے اوپر اس کے سلوشن کے لیے آپ کے پاس ٹیم ہونی چاہیے جو کہ کسٹمر کیئر کی ٹیم کہلاتی ہے, جو کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ کسٹمر کی کیئر کے لیے ہوتی ہے, ان کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. اچھا, اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں عائشہ صاحبہ, آپ سے بھی اور آپ سے بھی. ناظرین, ہمارے جو مہمانان ہیں انہوں نے بڑی پروفیشنل بات کہی ہے, لکھی پڑھی بات کہی ہے, لیکن میں بڑے ادب کے ساتھ اختلاف ان سے کرنے لگا ہوں. چین نے پوری دنیا کی مارکیٹ پر قبضہ کیا ہے اور یہ گزشتہ 20-30 سال کے اندر ہم نے دیکھا, ہم نے یہ میں ذاتی تجربہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسٹیشنری کی آئٹمز ہماری بکتی تھیں, پین تھے, پینسلیں تھیں, ربڑ تھے, شارپنر تھے. یہ پروڈکٹ اس میں جاپان آیا تو جاپانی پروڈکٹس جو ہیں وہ مہنگی تھی. جیل پین مجھے اچھی طرح یاد ہے, جو میں نے زندگی میں پہلی بار خریدا تھا وہ 50 روپے کا تھا, جیل کا پین. پھر میں نے دیکھا کہ وہی جیل کا پین ریڑھی پر 10 روپے میں بک رہا تھا, اور پھر گریجولی ہم نے دیکھا کہ یہ تمام چیزیں اسٹیشنری کی آہستہ آہستہ جو ہے وہ واش آؤٹ ہوتی گئیں اور ان کی جگہ پر چائنیز پروڈکٹ نے لے لی. یعنی میرے جوانی کے زمانے میں پارکر, شیفر, کراس یہ پین ٹاپ کے سمجھے جاتے تھے اور یہ میڈ ان انگلینڈ, میڈ ان فرانس ہوتے تھے. ان کی جگہ چائنا کے پینوں نے 2 نمبر پروڈکٹس نے لی, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 2 نمبر پروڈکٹ ہی چائنا کی پوری مارکیٹ پر چھائی ہوئی ہیں. ان کی کوئی کسٹمر کیئر نہیں ہے, ان کے بیک اینڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے ان کی, نہ ہی ان کا کسٹمر کیئر ہے, اور وہ پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہیں. تو کیا کہیں گے آپ عائشہ صاحبہ اس کا جواب دیجیے پہلے. فرسٹ آف آل تو میں یہ کہنا چاہوں گی, دیکھیں کہ پاکستان کی جتنی بھی پروڈکٹس پہلے بن رہی تھیں پاکستانی ان کو بہت اچھی طرح سے یوز کیا. ایک تو پاکستانیوں کا کانسیپٹ بھی ایک یہ بن چکا ہے کہ جو باہر کی ملکوں کی چیزیں ہیں وہ پاکستان سے زیادہ بہتر ہیں, جو پاکستان کے ساتھ جو پاکستان سے زیادہ بہتر ہیں, بہتر ہے. اوکے, بہتر ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے ویسے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. باہر کی جو چیزیں ہیں وہ ہماری لوکل پروڈکٹ سے بہرحال بہتر ہیں. جی بالکل. پہلے تو ہمارے جو پاکستانی قوم کا ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ باہر کی چیزیں زیادہ بہتر ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ان کی مارکیٹنگ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کافی جگہوں پہ دیکھیں گے کہ چائنا والے بھی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, لیکن ان کی جو مارکیٹنگ ہے وہ بہت اچھی ہے. ان کی مارکیٹنگ بہت اچھی ہے بنسبت پاکستان کی نسبت. وہ لوگ ایک تو بہت کم پیسوں میں آپ کو پروڈکٹ دے رہے ہیں اور ان کی اچھی بھی چل رہی ہیں, ریزلٹس ان کے بہت اچھے ہیں. تو یہ مین وجہ ہے کہ پاکستان کی پروڈکٹ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں اور چائنا کی ہیں. میجورٹی آپ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھ لیں, کچھ بھی, چاہے وہ پلاسٹک کے برتن ہیں, کچھ بھی ہیں, گلاسز ہیں, اسٹیشنری ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, آل ایکسیسریز آپ لے لیں تو وہ اس ٹائم چائنا کی ہی ان ہے پاکستان میں. یعنی آپ دیکھیں خواتین کے جو یہ میک اپ سینڈلز لپسٹک وغیرہ اور یہ بھی چائنا کی ہیں, 100% چائنا کے ہو گئے ہیں. اور برطانیہ کی اور دوسری فرانس کی جو کمپنیاں ہیں ان کے بھی 2 نمبر پروڈکٹ جو ہیں مارکیٹ میں ایسے بک رہے ہیں, اور خواتین ایسے ان پر ٹوٹ پڑتی ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. بالکل اسی طرح. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اس ٹائم بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ چائنا سے ہی مال اٹھاتے ہیں, پاکستان میں لا کے سیل کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو ان کو بینیفٹ زیادہ ہو رہا ہے, وہاں سے پروڈکٹ بہت سستی ملتی ہیں, پاکستان میں آ کے وہ جتنا بھی اپنا مارجن رکھیں ان کو سیل کر رہے ہیں. تو ایک یہ بیسک وجہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے ناظرین, عائشہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک تو جو وہ پروڈکٹ ہیں وہ کاسٹ افیکٹو ہے, ان کی قیمت لوکل جو پروڈکٹس ہیں ان کی نسبت کم ہے, نمبر 1. نمبر 2, ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی کوالٹی جو ہے وہ لوکل پروڈکٹس کی کوالٹی کی نسبت جو ہے وہ بہتر ہے. اور تھرڈ, آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو ڈیزائن ہے نا, اب وہ ایسے ڈیزائنز چائنا والے لے کر جا رہے ہیں.
آپ کبھی گیجٹس کی دنیا کو وزٹ کریں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک مطلب ایک گلاس ہے، لیکن گلاس کو بھی انہوں نے اس طرح سے پرنٹ کیا ہے اور اس طرح سے اس کو اس کی پالش کر کے آپ مارکیٹ میں کہنے کو وہ ایک گلاس ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کی لک کیا ہے، لک کیا ہے. جب آپ لک آپ کو اچھی لگے گی، اگر آپ کو 10 روپے مہنگی بھی چیز ملتی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو بائی کریں گے. اوکے جی سر میں اس میں ایڈ کرنا کوئی مارکیٹنگ نہیں، کوئی کسٹمر کیئر نہیں، میں پھر کیسے وہ میں آپ کو پھر بتا رہا سر. ایک کسٹمر کیئر جو ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک گلاس لے کے آئیں اس کی کسٹمر کیئر سروس ہو، آپ ایک پینسل لے کر آئیں اس کی کسٹمر کیئر سروس ہو. ان کی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ لانگ لاسٹنگ چیزیں نہیں ہیں. گلاس ابھی آپ لے کے آئے، ابھی ٹوٹ گیا، کیا بولیں گے آپ کال کر کے وہاں پہ میں گلاس لے کے آیا، گلاس ٹوٹ گیا، ڈزنٹ میک سینس نا. اوکے ٹھیک ہے. کسٹمر سروسز کہاں پہ ہوتی ہے؟ جن کی پروڈکٹس لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کی آفر دیر تک چل رہی ہوتی ہیں. جسٹ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ایڈ کروں گا موبائل فون کی. ہمارے چائنا کے موبائلس پڑے ہیں ڈفرینٹ شاپس کے اوپر پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے. آپ کوئی چائنا کا موبائل بائی کرنے جاتے ہیں، وہ آپ کو 1 ایئر کی وارنٹی دیتے ہیں. چائنا والے نہیں دیتے کیونکہ یہاں پر جو ان کے پارٹنرز ہیں اچھا وہ دے رہے ہوتے ہیں 1 ایئر کی وارنٹی آپ کو، ٹھیک ہے. تو اس طرح اور جو 1 ایئر کی وارنٹی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی اس کے بیک اینڈ کے اوپر ایک کسٹمر کیئر سروس ٹیم موجود بیٹھی ہے، ہوتی پورا ہے، سسٹم موجود ہے، پورا سسٹم موجود ہے کہ اگر آپ کو ان کی پروڈکٹ کے اندر کوئی ایشو آتا ہے تو آپ جا کے ان کے سیلز پوائنٹ کے اوپر یا ان کے وارنٹی پوائنٹ کے اوپر اس کو کلیم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ڈفرینٹ پروڈکٹس اور بھی ہیں، ان کی گاڑیاں لے لیں. ایسے پروڈکٹس جو کہ لانگ لاسٹنگ ہے، جو کہ دیر تک چلنے والی ہیں، نوٹ پینسل، نوٹ گلاس، لائک یہ تو ابھی ہے، ابھی ختم ہو جائے گی تو ڈیوریبل نہیں ہے. ڈیوریبل نہیں ہے. اصل کسٹمر کیئر جو ہے وہ ان پروڈکٹس کے لیے ہے جو لانگ لاسٹنگ ہے، جیسے گاڑیاں ہیں، جیسے موبائل فون ہیں، موبائل فون ہیں، لیپ ٹاپس ہو گئے، بیٹریز ہیں، اس طرح کی. ایگزیکٹلی سر یہ چیزیں ہوگی. اب ہم ایک آگے بڑھتے ہیں معلومات کے لیے، ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے، کہ یہ جو فری لانسنگ جس کا سوشل میڈیا ایک حصہ ہے، اس میں پاکستان میں کوئی گروتھ جو ہے یہ مشروم گروتھ ہے. اس کو کوئی آرگنائز طریقے سے لے کے ہماری حکومت جو ہے وہ آگے نہیں چل رہی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے فری لانسر جو ہیں ان کو اپنے کلائنٹ سے پیسہ لینے میں، معاوضہ لینے میں، پاکستان میں ٹرانسفر کرنے میں یہ جو ہے وہ ڈیفیکلٹی آتی ہے. اس کے والے سے آپ عائشہ صادق صاحبہ کیا کہیں گی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ فری لانسرز جو ہیں وہ اس ٹائم بہت سے ہیں، لیکن اس میں ہمارے کچھ مطلب ہمارے ایج فیلوز کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے یہ کورس کیا فری لانسنگ کی. اگر وہ کسی کمپنیز میں جاتے ہیں، جاب ان کو نہیں ملتی. ایک تو پاکستان کا یہ ٹرینڈ بہت ہے کہ جس کے پیچھے ریفرنس ہوگا صرف ہم اسی کو ہی رکھیں گے. دوسرا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہیں گے آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے. دیکھیں ایک انسان ایک ریفرنس اور دوسرا ایکسپیرینس. دیکھیں جب ہم فریش اگر ہم کر کے آئے ہیں، ظاہر ہے کوئی کمپنی ہمیں چانس دے گی تو ہمارا ایکسپیرینس ہوگا نا. تو جب کوئی چانس ہی نہیں دے گا تو ایکسپیرینس کیسے ہوگا؟ پھر اسی طرح ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم فری لانسنگ کی طرف آ جاتے ہیں. کیونکہ اگر ہم اپنی حکومت کو دیکھیں تو حکومت نے ایسے کوئی انتظامات نہیں کیے کہ جس بیس پہ ہم لوگ آگے بڑھ سکیں، ٹھیک ہے. اب فری لانسنگ کی طرف آتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں مختلف ویب سائٹس کی طرف جاتے ہیں. کام صرف ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ٹرائی اگین، ایک دم سے اگر ہم کہیں کہ ہمیں کوئی کام مل جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا. اور ہمارے پھر بہت سے ایسے فری لانسرز ہیں جو ابھی 1 مہینہ دیکھا، 2 مہینے، 6 مہینے تک ان کو کوئی پروجیکٹ نہیں ملا، وہ بالکل اپسیٹ ہو جاتے ہیں. اپسیٹ ہو کے وہ ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ پھر یہ پروجیکٹ نہ ملنے کی وجہ ان کی مہارت کا نہ ہونا ہے. مہارت کا نہ ہونا بھی ہے، آپ لک بھی کہہ لیں. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی آپ کو پروجیکٹ بھی باہر سے دے گا، فری لانسر جیسے فائیور ہے، اپ ورک ہے، یہاں پہ یہ بھی آپ کی پروفائلز دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ نے کن کن پروجیکٹس پہ کام کیا ہے، اس بیس پہ وہ آپ کو کام دیتے ہیں. لیکن پاکستانیوں میں یہ چیز بہت ٹرینڈنگ میں ہے کہ جب آپ کوئی پروجیکٹ لیتے ہیں نا، آپ کی پروفائل دیکھی جاتی ہے. سب سے پہلے اس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فیک تو نہیں ہے، کیونکہ پاکستانیوں میں اس ٹائم امیج بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے. جب ہم فری لانسنگ کی طرف جاتے ہیں تو اکثر لوگ ہماری پروفائل کو چیک کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کتنے زیادہ پروجیکٹس کیے ہیں، کیا 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 نہیں کیا.
لیکن جب ہماری پروفائل ہی کوئی نہیں ہوگی تو ہمیں پروجیکٹس نہیں ملتے. تو ہمارے بہت سارے جو نوجوان ہیں وہ صرف ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس فیلڈ سے. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ مارکیٹ، اس مارکیٹ میں ان ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ایک صبر سے کام لیں. آپ کا ایک مقام بنتا ہے لیکن آپ اپنی ٹرائی جاری رکھیں. کچھ چھوٹی چھوٹی کمپنیز بھی ایسی ہیں جو آپ کو انٹرنشپ پہ بھی ہائر کرتی ہیں، اور میں یہ کہوں گی ان سے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چاہے کمپنیز میں انٹرنشپ کریں، ان کے لیٹرز لیں. ایک تو ان کا ایکسپیرینس بنتا ہے اس چیز سے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کام کس طرح سے کرنا ہے. جب آپ ان ایکسپیرینس کو اکٹھا کر کے پھر فری لانسنگ کی طرف جب آپ آتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ثابت ہوتے ہیں. لیکن فری لانسنگ میں اب ایک چیز یہ بھی آ گئی ہے کہ اگر فارنرز جو ہیں اب وہ بھی پاکستانیوں کی طرح دیکھ کے وہ بھی بہت زیادہ شارپ ہو گئے ہیں. اب انہوں نے بھی کیا کیا، اپنا کام دے تو دیتے ہیں، اکثر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فیک بھی نکل آتے ہیں، جو آپ کی پیمنٹ تک ٹرانسفر نہیں کرتے. یعنی کام دینے والے بھی فیک ہو سکتے ہیں. کام دینے والے بھی. اور آج اس کا مطلب ہے فراڈ میں صرف ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ غیر ملکی بھی ہمارے ساتھ اس کام میں شامل ہیں. اس ٹائم غیر ملکی میں یہ کہوں گی کہ پاکستانیوں سے ایک ہاتھ آگے چلے گئے ہیں. اچھا. اس ٹائم 40% کی جو ریشو ہے نا وہ کام دے کے آپ کو پیمنٹ ٹرانسفر نہیں کرتے. اچھا، کام دینے والا صحیح ہے، پیمنٹ کے وقت وہ فراڈ کرتے ہیں. پیمنٹ کے ٹائم پہ اپنا کام وہ لے لیں گے لیکن پیمنٹ کے ٹائم وہ فراڈ کر جاتے ہیں. اوکے. تو یہ چیز بھی آج کل جو فری لانسرز والوں کو بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں. دوسرا، انہوں نے ہمارے پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی ایسے تک کوئی اقدامات نہیں اٹھائے. حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح فائبر، اپ ورک، یہ چیزیں جو سامنے آئی ہیں دوسرے ملکوں کی طرف سے، پاکستان کی بھی ایک ایسی ایپ ہونی چاہیے. پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بھی ایسے موقع دینے چاہیے کہ جہاں سے ہم چاہے ہم باہر سے نہیں تو کم از کم پاکستان کے اندر سے تو کام لے سکیں اور ادھر فراڈ کا کم از کم خاتمہ ہو سکے. اور اگر ایسا گورنمنٹ کر دے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے. جو بیچارے اس ٹائم بالکل ہی بے روزگار ہیں، جو یہ کورسز کر کے بیٹھے ہیں، لیکن اور ان کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفٹ ثابت ہوگا. جی عبید صاحب. جی سر، بالکل. میں بالکل اس میں کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر. جب سے یہ گورنمنٹ نے فائر وال ایڈ کی ہے ڈیٹا کے اوپر، ہمیں بہت سی ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں. نہیں، لیکن پہلے تو ہم بات کر رہے ہیں فائر وال تو ابھی آئی ہے نا، اس سے پہلے تو فائر وال نہیں تھی. لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ گورنمنٹ کے اینڈ سے کوئی سپورٹ نہیں تھی. اوکے. ٹھیک ہے، ہمارے پروجیکٹس کو لے کے تو باہر کے لوگ ہم پہ ٹرسٹ بھی نہیں کرتے ہیں ڈیو ٹو دس کہ ہمارے کنٹری میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. جب بھی انہیں کہا جاتا ہے کہ لائک وی بلانگ ٹو پاکستان تو وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، وہ فرنٹ فٹ پہ آتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہی نہیں ہیں. تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے گورنمنٹ کو بیچ میں ان ہونا چاہیے. ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ملک میں اسٹیبلٹی لے کے آئیں، ٹھیک ہے، تاکہ باہر کے لوگوں کو ٹرسٹ ڈیولپ ہو ہمارے ملک کے اندر اور وہ ڈفرینٹ پروجیکٹس لے کے آئیں یہاں پر. اور جو نوجوان یہاں پر بے روزگار پھر رہے ہیں ابھی تک، وہ کنٹینیو کریں، ان کو جابس ملے اور آگے اپنا فیوچر جو ہے وہ بہتر طریقے سے وہ ڈیولپ کر سکیں اس کو. ناظرین، عائشہ صادق صاحبہ نے اور محمد عبید صاحب نے ایک جن مسائل کی نشاندہی کی ہے اس میں انہوں نے حکومت کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری حکومت کو اس شعبے کے اندر انٹروین کرنا چاہیے تاکہ نوجوانوں کو بہتر سے بہتر سہولیات ملیں اور وہ کاروبار کر کے ملک کے لیے زر مبادلہ کرا سکیں. اور عبید صاحب نے جیسے کہا کہ پاکستانیوں پہ غیر ملکی ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ حکومت کی بیکنگ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو حکومت کو ہی کوئی نہیں مانتا. آپ 2008 سے لے کر دیکھ لیں، 8 میں حکومت بنی، 13 میں بنی، 18 میں بنی اور پھر یہ حکومت بنی. حکومت جو بن جاتی ہے وہ حکومت کہتی ہے کہ میں صحیح ہوں، میں جائز ہوں، اور جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے. عمران خان صاحب 2013 میں بننے والی حکومت کو نہیں مانتے تھے کہ یہ وہ 35 پینکچر اور یہ کہتے تھے. انہوں نے پورا عرصہ یہ رٹ اور گردان لگائی رکھی کہ یہ 2 نمبر حکومت ہے. پھر جب 2018 میں عمران خان صاحب کو لایا گیا تو جو باقی جماعتیں تھیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے زور پر یہ حکومت لائی گئی ہے. پھر اب یہ جو حکومت بنی ہے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو
مشترکہ حکومت بنی ہے اس کو عمران خان صاحب نہیں مان رہے. تو یہ مسائل پھر کیسے حل ہوں گے؟ اور ظاہر ہے کہ یہ جو فری لانسنگ کا سیکٹر ہے, یہ جو سوشل میڈیا کا سیکٹر ہے, یہ جو کسٹمر کیئر کا سیکٹر ہے, اس میں جو SEO ہے اور اس طرح کی جو بہت ساری چیزیں ہیں, عائشہ صادق صاحبہ نے ذکر کیا فائیور کا اور اپ ورک کا, یہ ایسی پلیٹ فارم ہیں جو لاکھوں یا کروڑوں ڈالر کا نہیں, اربوں ڈالر کا بزنس کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ پاکستان میں ایکٹیو نہیں ہیں. اپ ورک اور فائیور کے اکاؤنٹ پاکستان میں نہیں کھلے ہوئے. نہیں, اوپن ہے لیکن ہماری پروفائلز دیکھ کے لوگ ہمیں کام نہیں دیتے. اور اگر پروفائل اگر ہماری مضبوط بھی ہے, اگر کام دیتے ہیں تو اس میں 20% ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ وجہ بھی ہے کہ اگر ہمیں کام ملتا ہے, اگر لوگ ہمیں پیسے بھی ٹرانسفر کرتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر ٹیکسز کتنے ہیں. 20% ہر پیمنٹ پہ ٹیکس کاٹا جاتا ہے. یعنی اگر $100 ایک بچے نے, یعنی کہ $100 اگر ہم نے کمائے ہیں تو $20 گورنمنٹ لے جائے گی. $20 تو گورنمنٹ کے گئے. ٹھیک ہے. اب اگر یہی گورنمنٹ, اگر ہماری پاکستان کی گورنمنٹ اگر اسی طرح کی ایپ بنا لیتی ہے اور اگر ہمیں پاکستان سے ہی پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں, تو آپ دیکھیں کتنے ٹیکسز ہمارے بچتے ہیں. 20% ٹیکسز ہمارے سیف رہتے ہیں. جی عبید صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل سر, ایسے میں عائشہ کی بات سے بالکل ایگری کروں گا. ابھی ٹیکسز کے جو حالات دیکھ رہے ہیں, سیلری پرسنٹ جو ہے وہ تو بالکل پس کے رہ گیا. جتنی انہوں نے اس کے اوپر سیلری لگائی ہے اور فکس کر دی ہیں, اب میرا نہیں خیال کہ جو بندہ 3 سے 4 لاکھ بھی کما رہا ہے وہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ گھر لے کے جاتا ہوگا. اس کا آئیڈیا آپ کو ہوگا. تو میری گورنمنٹ سے اس چینل کے توسل سے یہ میں کہنا چاہوں گا ان کو کہ آپ کو سیلری پرسنٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر وہ سیلری لے رہے ہیں تو کم از کم کوئی اتنا ٹیکس کاٹیں ان کے اوپر کہ وہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ اپنے گھر میں لے کے جا سکیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں. ہم کیونکہ پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو میں یہ جاننا چاہوں گا عائشہ صادق صاحبہ کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو شعبہ ہے سوشل میڈیا کا, جس کی آپ ایکسپرٹ ہیں, فری لانسنگ کا یہ حصہ ہے, اس کا پاکستان کے اندر کیا مستقبل ہے اور ہمارے نوجوان اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ مشکلات کے باوجود, مشکلات تو یہ ہیں ظاہر ہے, اور یہ مشکلات رہیں گی کیونکہ ہمارے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. تو اس لیے اگر ہم یہ سمجھیں کہ حکومت جو ہے وہ اس شعبے میں آ کے تمام مسائل کو مطلب سیدھا کر کے اور جناب بڑا سموتھ سیلنگ کر دے گی, تو وہ تو مجھے نظر نہیں آتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ انڈر دا پریویلنگ سرکمسٹانسز جیسے حالات ہیں, انہی حالات کے اندر آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا سجیسٹ کریں گی کہ وہ کیسے اس شعبے میں آ کے ترقی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سوشل میڈیا یہ ایک, سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گی سوشل میڈیا ایک سنگل پلیٹ فارم نہیں ہے. سوشل میڈیا کے نام سے بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہی کانسیپٹ آتا ہے کہ جسٹ ایک فیس بک یوز کر لی, انسٹاگرام یوز کر لیا, دیٹ از انف. لیکن ایسا نہیں ہے. سوشل میڈیا میں جب آپ آتے ہیں نا, تو اس کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, بہت سارے اس کے شعبے ہیں, بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, اس کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. سوشل میڈیا میں فیس بک بھی ہے, انسٹا ہے, ٹویٹر ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک ڈپارٹمنٹ SEO کا آ جاتا ہے جو کہ ویب سائٹ کی SEO بھی ہے. یوٹیوب کی جو آج کل ہر انسان کا ایک اپنا شوق پورا کرنے کے لیے یوٹیوب چینل بنا رہا ہے, لیکن اب لوگوں کو, میجورٹی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یوٹیوب کی ویڈیوز کو رینک کروانے کے لیے اس کے پیچھے SEO کتنا بڑا رول ادا کرتی ہے, اس کے پیچھے کی ورڈز کیا ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ایک ڈپارٹمنٹ SEO کا الگ ہے جو کہ SEO, یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ SEO stands for سرچ انجن آپٹیمائزیشن. یہ بیسکلی گوگل پہ رینک کرواتا ہے آپ کو. آپ جب ایک اپنا کام, جسٹ لائک یوٹیوب ہے, آپ ویڈیو اپنی بنا کے اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی چینل کی کیٹیگری کیا ہے. اس کیٹیگری کے اکارڈنگ آپ نے اپنے کی ورڈز
کیا سلیکٹ کیے ہیں، آپ اس کی SEO کس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ گوگل پہ رینک کرے. جب تک وہ گوگل پہ رینک نہیں کرے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو ایسے ہی وائرل ہو جائے گی؟ ایسی پاسبلٹی نہیں ہوتی. اس کے پیچھے ایک پوری ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہوتی ہے. جی بالکل، ایکسپرٹیز درکار ہوتی ہے کہ آپ اس کو سیکھیں، اس کو ٹرائی کریں. اور یہ صرف ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف سیکھ کے آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک SEO ایکسپرٹ بن گئے، ایسا نہیں ہے. اس کو جب تک آپ اس کے پریکٹیکل میں نہیں آئیں گے، اس کو بار بار کریں گے نہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ SEO ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. اس کے لیے منیمم 6 سے 8 مہینے کا ٹائم ریکوائر ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر بار بار پریکٹس کریں. اور اس کے بعد آپ کے سامنے بہت سی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جو کہ آپ کو آگے لے کے جاتی ہیں، جو آپ نے شاید اپنے سلیبس میں نہ پڑھا ہو، جو آپ نے شاید اپنے انٹرنشپ میں یہ چیزیں نہ دیکھی ہوں. یوٹیوب کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ اس کے علاوہ کانٹینٹ رائٹنگ ہے جو کہ سوشل میڈیا میں بھی کام آتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی ویب سائٹ کے لیے بہت ضروری ہے. جب آپ ویب سائٹ کو رینک کروانے لگتے ہیں تو اس میں بھی آگے دو آگے اس کے ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک ہے آن پیج، ایک ہے آف پیج. ٹھیک ہے، جب آپ آف پیج کے لیے اپنی SEO کرتے ہیں کنٹینٹ رائٹنگ کے لیے تو اس میں آپ ٹریفک لا رہے ہوتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے لیے. ظاہر ہے ایک ویب سائٹ بن گئی تو آپ یہ تو نہیں سمجھتے کہ ہر انسان کو آپ کی ویب سائٹ کا پتہ ہوگا اور وہ بیٹھا انتظار کر رہا ہے کون کب کوئی آئے گا میری ویب سائٹ کو دیکھے گا. ایسی پاسبلٹی نہیں ہوتی. اس کے لیے کنٹینٹ رائٹنگ بہت ضروری ہے. اور کنٹینٹ رائٹنگ کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے. اس میں نوجوانوں کو آپ سجیسٹ کریں گی کہ وہ کنٹینٹ رائٹنگ کی طرف آئیں. اچھا، کنٹینٹ رائٹنگ کے لیے آپ کے خیال میں تعلیم کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں آج کل تو AI کا دور ہے. ٹھیک ہے، AI نے آپ کی بہت ساری مشکلیں جو ہیں وہ آسان کر دی ہیں. اب یہ اب آپ کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں کہ آپ AI کو بھی کس طرح یوز کرتے ہیں. دیکھیں AI کو آپ نے کمانڈ دی جو جس طرح کی AI بھی یہ سمجھیں کہ صرف ایک سیدھا سادہ ٹول نہیں ہے. یہ بھی آپ کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں کہ آپ اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں. آپ اس کو کمانڈ کیا دیتے ہیں. تو اگر آپ اس میں مہارت اپنی اسٹیبل کر لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی کنٹینٹ رائٹنگ میں آپ کی مہارت بہت اچھی ہو جاتی ہے. AI سے بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر اب جیسے جیسے آگے چلتے ہیں ایڈوانس میں تو آپ کو خود سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار اب یہ ٹرینڈنگ میں کیا ہے، اب ہم نے کنٹینٹ رائٹنگ میں کیا لکھنا ہے. کیونکہ آج کل ڈیلی بیسس پہ ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کا مائنڈ سیٹ کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. تو اس لحاظ سے ہم AI سے بھی بہت زیادہ ہیلپ لیتے ہیں. پھر جب آپ یوز ٹو اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں پھر آپ خود سے بھی لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب ایک کنٹینٹ رائٹنگ کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے ساتھ SEO کا میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں. اس کے علاوہ گرافک ڈیزائننگ ہے. گرافک میں بھی آج کل اسٹوڈنٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو صرف سوشل میڈیا کو صرف آپ ایک ٹول نہ سمجھیں، ایک پلیٹ فارم نہ سمجھیں. اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں پھر جب آپ کو لگے کہ بھئی آپ کس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہیں گے، آپ کی ایکسپرٹیز کیا کہتی ہیں، آپ کو کیا سمجھنا، تو پھر میں کہوں گی کہ وہ اسٹوڈنٹ پھر اس طرف چلا جائے. جی عبید صاحب، عائشہ صادق صاحبہ نے تو بڑی اچھی باتیں ہمارے ناظرین کو بتائی ہیں. جی سر، بالکل میں عائشہ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. عائشہ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ہمارے پاس ایک AI کی بڑی اچھی آپشن ہے. جو یوزر لائک فائنینشلی ویک ہیں، جو کہ لائک پیسے خرچ نہیں کر سکتے ہیں، AI از دا بیسٹ اپلیکیشن فار دیم. لائک اگر انہوں نے کوئی آن لائن کورس کرنا ہے، اگر انہوں نے کوئی مزید کچھ اسٹڈیز کرنی ہے تو AI کے تھرو وہ اپنی چیزیں وہ گیپ وہ کور کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی وہ لوگ، وہ اسٹوڈنٹس جو کہ فائنینشلی ویک ہیں، جو کہ جن کو جاب نہیں مل رہی، آئی ول سجیسٹ دیم کہ ان کو کسٹمر کیئر کی طرف آنا چاہیے. یہاں پر پارٹ ٹائم جاب اویلیبل ہیں ہمارے پاس پاکستان میں. ہمارے پاس ڈفرینٹ کمپنیز ہیں جو کہ پارٹ ٹائم جاب آفر کر رہی ہیں آپ کو. بسائڈ دس کہ آپ لوگ لائک اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ یار جاب تو ملنی نہیں ہے تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں. آپ ڈیفینیٹلی کسٹمر سروس کی طرف آئیں، وہاں پر اپنا فیوچر سیکیور کریں، جاب کریں وہاں پر. اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ مل رہی ہوتی ہے ان کمپنیز کی طرف سے. وہ لینے کے بعد آپ فردر اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور پھر جو بھی آپ کا فیلڈ ہے اپنے فیلڈ کی طرف ہی آپ جائیں. بٹ یہ آپ کے لیے ایک شارٹ ٹرم آپ کہہ لیں کہ اماؤنٹ کا ایک ذریعہ بن جائے گا کہ آپ پارٹ ٹائم یہ کھڑا ہونے کے لیے اسٹینڈ لینے کے لیے. بالکل شاید اس کے کہ آپ بیٹھے ہیں کہ بھائی میں نے اب اسٹڈیز کر لی ہیں، میری گریجویشن ہو گئی یا ماسٹر نہیں کر پا رہا کیونکہ پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اور اب مجھے لائک میرے پیرنٹس یا کسی بھی وجہ سے سپورٹ نہیں کر پا رہے.
تو گھر نہیں بیٹھنا آپ لوگوں نے, موٹیویٹ رہنا ہے آپ لوگوں نے, ہمت نہیں ہارنی, کیونکہ الٹیمیٹلی رہنا ہم نے پاکستان کے اندر بھی ہے, اندر ہی ہے یہاں پر, ٹھیک ہے, جیسے بھی رہنا ہے سروائیو تو کرنا ہے یہاں پہ رہ کے نا, ٹھیک ہے. تو آئی ول سجیسٹ کہ آپ کسٹمر کیئر کی طرف آئیں, جابس ہیں مارکیٹ کے اندر, آپ سرچ کریں اور آپ کو ملیں گی اچھی اماؤنٹ کے ساتھ. یہاں پہ میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی. بیسکلی آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم کسٹمر سروس کی جاب مارکیٹس میں اویلیبل ہیں, وہ اس حوالے سے کہ اس ٹائم کچھ پروڈکٹس ایسی ہیں جو جیسے یو کے ہے, یو کے کمپینز کے نام سے بہت سارے کال سینٹرز اوپن ہو چکے ہیں. یو ایس اے, یو کے کمپینز, یو کے کیمپینز. جی یو ایس اے. ناظرین یہ عائشہ صادق صاحبہ بڑی ایک معلوماتی بات کہہ رہی ہیں, یو کے کیمپینز کے نام سے بہت ساری کال سینٹرز پہ جابس اویلیبل ہیں کسٹمر سروس کی. یو ایس اے کمپینز ہیں, یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو پکڑتے ہیں, اپنا کال سینٹر وہ بناتے ہیں, اپنی پروڈکٹ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے ہی ملک میں سیل کرو, ہمارے ہی ملک میں سیل کرو, یعنی ادھر بیٹھ کے آپ ان کی پروڈکٹ ہم انہی کے ملک میں بیچیں گے, انہی کے ہی ملک میں بیچیں گے. بہت زبردست. یعنی یہ بات کر رہی ہیں آپ برطانیہ اور امریکہ کی. جی بالکل. یعنی ناظرین یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یو کے, یو ایس اے اور یو ایس اے میں مارکیٹنگ کی جابز اویلیبل ہیں کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر ان کی پروڈکٹ کو ان کے ملک میں ہی بیچ سکتے ہیں اور آپ برٹش پاؤنڈ اور امریکن ڈالر جو ہے وہ کما سکتے ہیں. جی اب بات مکمل. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں, ایک تو آپ کو آپ کی جو بھی ڈیوٹی ٹائمنگز ہیں, چاہے آپ پارٹ ٹائم کر رہے ہیں فل ٹائم کر رہے ہیں, آپ کو سیلری تو ایک مل ہی رہی ہے. پھر اس کے ساتھ اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جتنی پروڈکٹ ان کی سیل کی ہے اس کے اوپر آپ کو انسینٹیوز بھی ملتے ہیں, تو آپ ایک اچھی اماؤنٹ وہاں سے گین کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اپنی ایک تو یہ جاب بھی کریں تاکہ آپ کے ہاتھ میں کچھ تو آئے گا, ساتھ ساتھ آپ اپنی جو اپنی فیلڈ کی جابس ہیں اس کو بھی سرچ کرتے رہیں. تو اس سے یہ ہے کہ دونوں چیزیں آپ کی بیلنس ہو سکتی ہیں. 30 سیکنڈ میں میڈم بتائیے کہ میری جیسی عمر کے ریٹائرڈ لوگوں کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ان کے لیے بھی کسٹمر سروس جابس بہت ہیں, اور اس کے علاوہ آن لائن بھی سروسز اویلیبل ہیں. بہت سے کچھ لوگ ایسے ہیں یو کے, یو ایس اے میں, جن لوگوں کو کسٹمر سروس سپورٹس کے لیے بندے چاہیے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹھ کے صرف آپ چیٹنگ پہ آنسرز کر دیں. اوکے, تو یہ اولڈ یعنی میرے جیسے لوگوں کے لیے اس میں ہیلپ ہو سکتی ہے. جی لاسٹ منٹ. واٹ یو ہیو ٹو ڈو از چھوٹا سا اسپوکن انگلش کا کورس کرنا ہے آپ کے لیے. اف یو آر ناٹ فلوئنٹ ان انگلش دین یو آر نتھنگ فار دیم. اور اگر انگریزی آتی ہے تو آپ جو ہے یہ یہاں پر بیٹھ کر ڈالر اینڈ پاؤنڈ کما سکتے ہیں. جناب محمد عبید صاحب, جناب عائشہ صادق صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو اہم معلومات سے آپ نے آگاہ کیا. ناظرین, آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.